माता धरती तो ते पंहिंजो शीस नमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल जी अल्लाह जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल तो किया लवाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तो ते सारा सॾ पराडा तुंहिंजा सारा सॾ पराडा सारा सॾ पराडा तुंहिंजा बैतैब तुंहिंजा भाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां गीत बमू वट तुंहिंजा माता गीत बमू वट तुंहिंजा गीत बमू वट तुंहिंजा माता बैतैब तुंहिंजा भाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां काल सनमा मका उठी जा काल मलीरा मका अल्लाह काल मलीरा मका उठी जा नगर नगर फैलाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी ते पंहिंजो शीस नमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल जी अल्लाह जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल तो किया लवाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तो ते सारा सॾ पराडा तुंहिंजा सारा सॾ पराडा सारा सॾ पराडा तुंहिंजा बैतैब तुंहिंजा भाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां गीत बमू वट तुंहिंजा माता गीत बमू वट तुंहिंजा गीत बमू वट तुंहिंजा माता बैतैब तुंहिंजा भाया मां मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां काल सनमा मका उठी जा काल मलीरा मका अल्लाह काल मलीरा मका उठी जा नगर नगर फैलाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी सिंधु देश मुकद्दर है साईं GM सैयद रहबर है। दोस्तों साथियों अहले सिंध सिंधी और उर्दू बोलने वाले सिंधियों को आज मैं मुखातिब हूँ। कुछ दिनों से हमारे खित्ते में हमारी रीजन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
आलमी मफादात का जो महवर है वो शिफ्ट होकर हमारे इलाके में जिस तरह दाखिल हुआ है, उस हवाले से एक तरफ दुनिया में अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कशमकश है कि इन दोनों में से अब नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, एक तरफ ये कशमकश है तो दूसरी तरफ हमारे रीजन में, हमारे इलाके में भारत और चाइना के दरमियान ये भी तजाद है कि हमारे खित्ते की रीजनल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कुवत जो है वो किसको होना चाहिए। उसके बाद हम जिस खित्ते में रहते हैं, जिस रियासत के हम अताब में रहते हैं, ग़ुलामी और बर्बरियत का हम शिकार हैं, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, गैर फितरी रियासत जिसका नज़रिया भी धोखा, जिसका वजूद भी धोखा, और जिस रियासत में मजहब और बंदूक के ज़ोर पर तारीखी कौमों को ग़ुलाम बनाया है पंजाबी इस्तेमार ने, पंजाब राज ने। ये वो सूरतें हैं तीन जो मैंने आपको बताई कि एक तरफ अमेरिका और चाइना सुपर पावर के उस रेस में, उस जंग में, उस कशमकश में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी तरफ जो हमारी यानी कशमकश हो रही है कि चीन की तरफ से हर आए दिन भारत के ख़िलाफ़ एक इजारादारी और एग्रेसिव उसकी जो पॉलिसियाँ हैं, हिकमत अमलियाँ हैं, और धोखा दही की जो उसकी पॉलिसी रही है चाइना की, वो भारत के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा है। और तीसरी तरफ हमारे खित्ते में पाकिस्तान का वो शरारती किरदार, दहशतगर्दी वाला किरदार, जिसने एक तरफ तारीखी कौमों को, सिंधियों को, बलोचों को और दीगर को मज़हब और बंदूक के नाम पर ग़ुलाम किया हुआ है। न सिर्फ हमें ग़ुलाम बनाया है पाकिस्तान और पंजाबी इस्तेमार ने, बल्कि हमारे खित्ते में काबुल से लेकर कश्मीर तक जो मजहबी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है, उसको भी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के तौर पर लागू किया हुआ है। यानी पंजाबी फ़ौज, पंजाब की एजेंसियां, पंजाब के इदारे, पंजाब की अशराफिया, ये सारे मिलकर इस खित्ते में न सिर्फ शरारती किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि तारीखी कौमों को भी उन्होंने ग़ुलाम रखा हुआ है। इसकी एक मिसाल कि चाइना को सीपेक के नाम पर जिस तरह पंजाब लेकर ग्वादर तक आया है, और ये जो हिंदी महासागर जिसको अरबी समंदर भी कहते हैं, वहाँ पर चीन को जिस तरह पाकिस्तान लाया है, ये कोई इकोनॉमिकल कॉरिडोर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी शरारत है कि चाइना की नेवी को वो हिंदी महासागर में उसकी सहूलतकारी करके और भारत के मद्दे मुकाबिल उसको लाने की ये पाकिस्तान की एक हरकत है या एक साजिश है। अब आते हैं कि हमारा रोना क्या है, हम जो मजलूम कौमें हैं उनका मकसद क्या है। हमारे खित्ते में जो कुछ भी होता है, मजलूम कौमें जब सियासी जदोजहद करती हैं, कौमी मज़ाहमत करती हैं, आज़ादी की बात करती हैं, तो पाकिस्तान और उसकी माजरत जो प्रोपेगेंडा है, वो जो प्रोपेगेंडा की जाती है कि ये लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं, ये लोग रॉ के एजेंट हैं, ये फला फला मुल्कों के एजेंट हैं, दलाल हैं, ये प्रॉक्सी हो रही है, ये इस तरह हो रहा है, ये टेररिज्म हो रहा है, ये तशद्दुद हो रहा है। इस तरह की नफसियाती जंग जो है रियासत और उसके इदारों और उसके नाम निहाद रियासती दानिश्वरों ने वो अलग से छेड़ रखी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो गैर फितरी
ریاست ہے اس کے اندر جو تاریخی قومیں قید اور غلام ہیں، میرا جو آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں سندھ کے لوگوں کو، سندھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، سندھ کے سیاسی کارکنوں کو، سندھ کے باشعور لوگوں کو، سندھی اور اردو بولنے والے اہل سندھ کو، سندھی جدید سندھی اس قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم پنجاب کے غلام ہیں، اور غلامی جو ہے وہ باترتیب اور منظم طریقے سے ہمارے اوپر لاگو ہے۔ یعنی سندھ کو پنجاب نے جس طرح غلام کیا ہوا ہے، وہ غلامی تو باترتیب ہے، وہ غلامی جو ہمارے اوپر مسلط ہے وہ منظم ہے، وہ غلامی تو طاقتور ہے، لیکن آزادی کی تحریک، آزادی کی جدوجہد، آزادی کا شعور، آزادی کی تنظیمیں، آزادی کے سارے متوالے، یہ ہم منتشر اور کمزور ہیں۔ یہ آج میری گفتگو کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ منظم غلامی کو طاقتور جدوجہد سے شکست دی جاتی ہے، لیکن ہم منظم اور باترتیب غلامی کو جو فیس کر رہے ہیں، وہاں پر ہم آزادی پسند قوتیں کیوں منتشر ہیں، کیوں کمزور ہیں، کیوں یکجا نہیں ہے، کیوں ترتیب میں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس پر میں آج جو ہے وہ اپنی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ پنجاب، یہ باتیں میں پنجاب کے دانشوروں کو بھی بار بار کہتا آیا ہوں، اور سندھ کے لوگوں کو، اور ان پارٹیوں کو بھی جو ابھی بھی پاکستان اور وفاق اور ریاست کی حامی جو پالیٹکس ہے وہ کرتی ہیں، میں بالکل یہ کلیئر کہتا ہوں، بار بار ہم یہ کہتے اور دہراتے آئے ہیں اپنی باتوں کو، کہ ہمارے خطے میں پاکستانی غیر فطری یہ جو ریاست ہے، اس ریاست کے اندر قوموں کے تاریخی مفادات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں ہیں، ترتیب میں نہیں ہے، ٹکراؤ میں ہے۔ یعنی سندھ کے سیاسی اور معاشی مفادات پنجاب کے مفادات سے متضاد ہیں۔ ہم اس لیے آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم اس لیے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو سندھی ایک علیحدہ تاریخی قوم ہے، ہزاروں سالوں سے سندھ ہمارا وطن ہے، لیکن سندھ کے سیاسی، معاشی، تاریخی، روحانی مفادات جو ہیں وہ پنجاب سے متضاد ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو میں ان لوگوں کو آج بھی کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں کہ بابا، آپ اردو بولنے والے سندھی ہو یا سندھی بولنے والے سندھی ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ریاست اور اس میں پنجاب کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، ان کو میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ ہسٹری کا ڈیسیشن ہے، تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے مفادات ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اور پنجاب بدماش ہے، پنجاب ٹیررزم کرتا ہے، پنجاب دادا گیری کرتا ہے، پنجاب سندھ کے سیاسی اور وسائل پر اور سندھ کے جو معاشی، جو سندھ کی قوت اور طاقت ہے، اس پر پنجاب نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریاست غیر فطری ہے۔ اس غیر فطری ریاست میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھی رہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے قومی وجود، سندھ کے قومی وجود کو اور سندھ کے وطنی جو تشخص ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پنجاب کی کوشش ہے کہ وہ سندھ کو پنجاب کے اندر ضم کرے اور سندھ کو پنجاب 2 بنایا جائے۔ جو کوششیں انہوں نے کراچی سے شروع کی ہوئی ہیں، کراچی میں جس تیزی سے، جس طرح اردو بولنے والے سندھیوں کو پولیٹیکلی وہاں سے بالکل ختم کر کے، اور نام نہاد جو کراچی میں پنجابی مفادات کے محافظ ہیں، اور جو غیر سندھی ہیں وہاں پر، یعنی اردو بولنے والے سندھیوں کے اور سندھی بولنے والے سندھیوں کے سوائے جو آبادی شفٹ کی گئی،
اس آبادی کو پولیٹیکل طاقت کراچی کے حد تک دی جا رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کراچی سے الطاف حسین قائد سندھ، دھرتی کے بیٹے، سندھو دیش کے محافظ، ان کی سیاست کو، ان کی پارٹی کو، ان کی شخصیت کو، ان کے سیاسی آواز کو کس طرح پنجاب نے کراچی سے ختم کرنے کی سازشیں اور مکاریاں کافی سالوں سے، کافی دنوں سے کی ہوئی ہیں۔ تو پنجاب کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے وجود کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں، کیونکہ پنجاب لینڈ لاک نیشن ہے، اس کو کوئی سمندر نہیں ہے۔ گوادر بلوچوں کا ہے، کراچی پورٹ ہم سندھیوں کا ہے، پنجاب کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا یہ چیز ہمیں یہ بالکل کلیئر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں، میں اس پہ آتا ہوں کہ بابا یہ مسائل ہیں سندھ میں، یعنی غیر سندھیوں کا سندھ کی جو ڈیموگرافی ہے، اس میں جو دوسرے صوبوں کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں، دانشور، ادیب، یہ بھائی فلاں کی پراکسی مت لڑنا، یہ ٹیررزم ہو رہا ہے، یہ تشدد ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ یہ میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بنگال کے اندر تشدد کس نے شروع کیا تھا؟ بنگال میں فاشزم ریاست نے، پنجاب نے، پنجابی فوج نے شروع کیا تھا، یا بنگال کی محب وطن قوتوں نے تشدد اور فاشزم کیا تھا؟ تشدد ریاست کرتی ہے، فاشزم ایک پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہے جو ریاست اور ریاستی اسٹیٹ کے جو آرمی ہے، ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، وہ کرتی ہیں۔ تو سندھ میں اگر بنگال کے لوگوں نے مزاحمت کی، بنگال کے لوگوں نے، محب وطن قوتوں نے جدوجہد کی اپنی آزادی کے لیے، اور انہوں نے پنجابی فاشزم کو فیس کیا، پنجابی تشدد کو فیس کیا، نتیجے میں ان کے 30 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور آج بنگال آزاد ہے۔ لیکن وہی بات، وہی کام، وہی سیاسی جدوجہد، وہی جو سندھ کی آزادی کی باتیں ہیں، جب سندھ میں کی جاتی ہیں تو پنجاب کے نیریٹو کو کچھ لوگ اپنے منہ میں ڈال کر کہتے ہیں کہ بابا یہ تو تشدد ہو رہا ہے، یہ جو ہے یعنی دہشت گردی ہے۔ تشدد اور دہشت گردی یہ ریاست کا کام ہے۔ انقلابی تنظیمیں مزاحمت کرتی ہیں، سیاسی جدوجہد کرتی ہیں۔ بنیادی سوال جو ہے سندھ کے قومی کارکنوں، لیڈرشپ جو سندھ کی ہے، جتنے قوم پرست پارٹیوں کے سربراہان ہیں، دانشور ہیں، وہ سنیں کہ غلام قوموں کی قومی تحریکیں، غلام قوموں کے باشعور لوگ، غلام قوم کی پولیٹیکل لیڈرشپ جدوجہد کرتی ہے۔ اس جدوجہد کو روکنے کے لیے، اس جدوجہد میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ریاست جو ہے وہ تشدد اور فاشزم کرتی ہے۔ نتیجے میں اس تشدد کو، اس فاشزم کو فیس کرنے کے لیے قومی تحریکیں قومی مزاحمت کے ذریعے ان تشدد کو، ریاست کے اس فاشزم کو روکتی ہیں۔ لہذا اس گمراہی میں اور بار بار کی گمراہی میں کیوں پھنس رہے ہو کہ یہ فلاں تشدد ہے اور فلاں جو ہے فاشزم ہے؟ قومی تحریکیں فاشزم نہیں کرتی ہیں۔ یہ کلیئر قومی کارکن بھی سنیں کہ ہم پولیٹیکل اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور مسائل، یعنی عجیب بات ہے کہ ہم 21ویں صدی میں انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں، اور اس 21ویں صدی میں ہمارے لوگ کتنے، یعنی یہ سادگی ہے، یا اس کو میں اور کون سا نام دوں، کہ بابا ایشو جو ہیں سندھ میں، جو سندھی میں اگر کہوں سندھ ماں دھارن کے کڈھیوں نے، جو دوسرے صوبوں کے جو غیر ہیں سندھ میں، ان کو نکالو۔ اس کے لیے یعنی مطالبات، یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، ڈومیسائل کے خلاف جو ہے وہ جعلی ڈومیسائلوں کے خلاف وہ ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ سندھ کے وسائل جو ہے، سندھ کا پانی، سندھ کا دریا، سندھ کا کوئلہ، سندھ کا سمندر،
سندھ میں ہر چھوٹے بڑے شہر کے اور پہاڑی علاقوں میں ریگستانوں میں چھاونیاں بن رہی ہیں، سندھ کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں، ایشوز کو اس پر سیاست کی جا رہی ہے، اور بہت ساری پارٹیاں لیڈرشپ ایسی بھی ہیں بابا دھاریوں کے خلاف، جو غیر سندھی ہیں ان کے خلاف آؤ تو اسٹرگل کرتے ہیں، یہ جو نقلی جعلی ڈومیسائل ہیں، یہ پانی نہیں مل رہا ہے اس کے اوپر یہ کریں وہ کریں یہ کریں۔ بنیادی طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں، سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں، ہم یعنی نتائج پر رونا رو رہے ہیں، اسباب پر بات نہیں کرتے ہم لوگ۔ یعنی سندھ میں جتنے دوسرے صوبوں کے لوگ آئے اس کا سبب پاکستانی ریاست ہے، پاکستان ہے۔ سندھ کا پانی نہیں دیا جا رہا، اس کا سبب کون ہے؟ پاکستانی غیر فطری ریاست ہے۔ سندھ کے وسائل آبادی کے بنیاد پر پنجاب کو دیے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب پاکستان ہے۔ سندھ اپنی سیاسی اور معاشی خود مختاری اور آزادی اور وسائل گنوا چکی ہے، اس کا سبب کون ہے؟ پاکستان، اس کی ریاست۔ تو اسباب پر بات نہ کریں اور نتائج پر رونا روئیں تو یہ کتنی بڑی ہماری سادگی ہے۔ اس میں دہشت گردی کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمارے وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈیموگرافی دوسرے صوبوں کے، پنجاب کے لوگوں کو، پشتونوں کو سندھ میں لا کر بٹھانا، کشمیر کے لوگوں کو سندھ میں آ کر بٹھانا، جتنے بھی دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو سندھ میں لا کر بٹھانا، یہ بالکل سوچی سمجھی سازش اور اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور فوج ہے وہ کر رہی ہے۔ یعنی نتیجہ جو ہے، میں اقلیت میں میری قوم آ رہی ہے، اس کا سبب پاکستان ہے۔ وسائل کے لوٹنے کا سبب پاکستان۔ دریا، ہمارے دریاؤں پر ڈیم بن رہے ہیں جبرن، غیر قانونی ڈاکہ زنی ہمارے دریاؤں پر ہو رہی ہے، ڈیم بھی بن رہے ہیں، کینال بھی بن رہے ہیں، اور یہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پاکستان میں قید ہیں، ہماری تاریخ مسخ کی گئی ہے۔ یعنی ہمارے قومی ہیرو راجہ ڈاہر کو ولین بنایا گیا ہے، اور جو لٹیرا غاصب پاکستان یعنی سندھ کے اوپر جس نے جبر مسلط کیا، سندھ پر قبضہ کیا، قاسم نے، محمد بن قاسم نے، اس کو ہیرو بنا کر پیش۔ یعنی ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کے اسباب جو ہیں وہ بھی پاکستان ہے۔ تو بدترین غلامی میں اس وقت جس طرح ہم جو جھیل رہے ہیں، جس طرح غلامی کو، اس غلامی کا سبب جو ہے وہ بھی پاکستان ہے۔ تو موجودہ حالات میں بلوچ مزاحمت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہیں، ان کے کیا جو اسٹریٹجیز ہیں وہ الگ ایک ہے، لیکن ہم بحیثیت سندھی قوم، ہم پاکستان میں بابا نہیں رہنا چاہتے، اور یہ بات سندھ کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے، اور میں پنجاب کے بھی دانشوروں کو یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے دو جنم ہیں۔ ایک 1947 والا پاکستان، جس پاکستان کے بننے کی جو سازش تھی، یعنی دو قومی نظریہ کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، آج اس کو کوئی نہیں مانتا۔ خود پنجاب کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے سیدھا پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان الگ قوم ہوتی ہے؟ جب مسلمان قوم نہیں ہے تو پھر برے صغیر کی تقسیم دھوکہ اور فریب تھا۔ انگریزوں کی ضرورت تھی، انگریزوں کو برے صغیر توڑنا تھا، انگریزوں کی دلال قوت جو تھی پنجابی فوج، ان کو ایک گفٹ دینی تھی۔ یہ 47 والا پاکستان تھا جو دو قومی نظریاتی دھوکے کے بنیاد پر قائم کیا گیا، اور یہ دھوکہ، مذہب کا دھوکہ، اب پوری یعنی جتنے بھی پاکستان میں مظلوم قومیں ہیں ان سب کے آگے یہ دھوکہ کھل چکا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ٹیکنیکل بتاتا ہوں۔ اچھا، کہا کیا گیا تھی تو سازش، دو قومی نظریات سازش تھی، انگریزوں کی پلاننگ تھی، جو کچھ تھا، لیکن
مسلم لیگ کے منہ سے اور اس وقت کی جو لیڈرشپ کے منہ سے جو کہلوایا گیا وہ تو یہ تھا نا کہ بابا جن جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں لوگ رہتے ہیں، مسلمان ہیں جو، ان کو سیاسی آزادی ملے گی، معاشی اختیار ملے گا، زندگی کا تحفظ ملے گا، عزت ملے گی. یہ ساری کہانیاں تھیں نا جو بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی اس سازش کو تکمیل کرنے کے لیے کہ جس علاقے میں آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے وہاں پر اسٹیٹس ہوں گی. پہلے تو پاکستان کا تصور نہیں تھا، ریاستیں وہ خود مختار ہوں گی، مرکز پھر بھی مشترکہ ہندوستانی تھا. لیکن بالفرض اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے پاکستان اس کا مراد تھا، تو وہ اگر لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ پنجاب کے لوگ سنیں کہ بابا جو مسلمان آبادی کے لیے پاکستان نیا ملک بنایا گیا کہ ان کو سیاسی آزادی، معاشی اختیار، عزت، زندگی کا تحفظ یہ ملے گا نا. ان لوگوں میں جو پاکستان میں رہتے تھے ان کی 55% آبادی پاکستان سے لا تعلقی کر کے بھاگ گئی 71 میں. یعنی اگر یہ ملک، پہلی بات تو دھوکہ تھا، فریب تھا. اگر یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا تو لوگوں کی اکثریت نے جب اس کو ڈینائی کر دیا ہے تو پھر اس کے رہنے کا کیا سبب ہے، کیا جواز ہے، آپ بتاؤ. تو یہ 47 والا دھوکہ. دوسرا جو تھا وہ 71 کے بعد جو یہ پاکستان تھا جس کو 73 کے آئین کے نام پر جو جبری الحاق کی صورت میں قائم کیا گیا، جس میں بھٹو اور پنجابی فوجی ملٹری بیوروکریسی دونوں شامل تھے. اس پاکستان کے رہنے کے لیے کسی قوم سے کوئی ریفرینڈم کروایا گیا کہ بابا باقی جو قومیں ہیں، کیونکہ جب چیز ٹوٹ گئی، ایک بار کوئی چیز ٹوٹتی ہے اور اکثریت نکل جاتی ہے تو اقلیت کو باقی ملک کے نام پر اس نظریے، جس نظریے کو، دو قومی نظریے کو اکثریت نے ڈینائی کر دیا ہے، اب اقلیت کو کیا کسی نے پوچھا تھا کہ بابا رہنا چاہتے بھی ہو، نہیں رہنا چاہتے ہو؟ تو وہ جو اشرافیہ تھی اور جاگیرداروں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو پنجاب نے ملا کر ان کی گردن ہلا کر اور جو ہے 73 کے آئین میں جبری الحاق پاکستان، پہلا پاکستان 47 میں مذہبی دھوکے کے ذریعے اور دوسرا پاکستان پنجابی فوج کی بندوق کے زور پر قائم کیا گیا ہے. اس وقت بنایا گیا، یہ اس وقت قائم کیا گیا ہے. یعنی اس کے اوپر بندوق کے زور پر مظلوم قوموں کو غلام بنا کر باقی 71 کے بعد یہ جو جبری الحاق ریاست پاکستان ہے اس کو قائم کیا گیا ہے. لہذا تاریخی قوموں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پاکستان میں، پنجاب کے جبری الحاق میں جتنا عرصہ ہم لوگ رہیں گے ہمارا قومی وجود فنائیت کی طرف بڑھتا جائے گا. اس لیے ہمیں اس پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بابا یہ جو تشدد ہے، یہ ہے، وہ ہے، تشدد اور عدم تشدد کی بات نہیں ہے. ہم ایک قوم ہے، آزادی ہمارا حق ہے اور آزادی ہم لیں گے. تشدد ریاست کرتی ہے. سندھ کے پولیٹیکل سیاسی ورکرز کو گھروں سے اغوا کر کے، تشدد کر کے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینکا جاتا ہے. یعنی ہمیں سیاست کرنے نہیں دی جاتی. سندھ کی پولیٹیکل پارٹیوں کو، قومی تحریک کی سیاسی پارٹیوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. 40 سے زیادہ مرکزی کمیٹی اور مرکزی باڈی کے لیول کے جو ہمارے باشعور سیاسی رہنما، عام ورکر بھی نہیں، رہنما تھے، جسکم کے دوسری، ان کو ریاست نے، پنجابی فوج اور ISI نے شہید کر دیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں MQM کا مطلب الطاف حسین ہے، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی لوگوں کو پکڑ کر شہید کیا گیا. اگر ہم ملاتے ہیں سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، حسن ظفر عارف یہ کوئی ورکر نہیں تھا، شعور تھا. بشیر خان قریشی،
मुजफ्फर भुट्टो, सराय कुर्बान खुआवड़, कितने हमारे मरकजी रहनुमा थे। मैं ये पूछता हूँ रियासत और उसके दलालों से जो कहते हैं कि ये तशद्दुद है, ये दहशत गर्दी है। बाबा, हमारे सैकड़ों की तादाद में सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई के दहशत गर्दों ने घरों से उठाकर शहीद करके सड़कों पे उनकी लाशें फेंक दी गई हैं। सैकड़ों की तादाद में आज भी हमारे लड़के, हमारे नौजवान, सिंध के बच्चे रियासत के कैद और तशद्दुद में कैद हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कितने फौजी मारे गए हैं जो कहते हो कि तुम दहशतगर्द भी हो और तुम टेररिज्म करते हो? और ये वो सिंधी लोग भी सुने। आज भी किसी ने लिखा है, कोई ऐसा दानश्वर, बाबा सवन जी तादाद में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी 40 त रुगो असांजा कारकुन अॻुवाण शहीद कया अथनि। को हिकिड़ो माण्हू ॿुधाए त बाबा फौजी फलाणे खे तव्हां मारियो आहे, फलाणे आईएसआई वारे खे तव्हां मारियो आहे। पोइ बि तशद्दुद और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाओगे, चैकिंग करवाओगे पूरी सिंध में कि टेररिज्म जो है वो अल्ताफ हुसैन और शफी बुरवत दहशत गर्द है। तो जो दहशत गर्दी रियासत कर रही है, लोगों को सियासत नहीं करने दी जाती, हमारे समाज को गैर सियासी बनाया गया है। सिंध के सिंधी समाज को गैर सियासी बनाकर तशद्दुद रियासत कर रही है, मार रही है रियासत हम लोगों को। पाबंदी हमारे आवाज पर रियासत की तरफ से डाली गई है, सियासी पार्टियों पर पाबंदी है, हमारे इजहार राय पर पाबंदी है, कोई जुलूस नहीं निकल सकता। सिर्फ मिसिंग पर्सन के लिए अगर हमारी बेटियां बच्चियां कोई मुजाहरा करती हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो, फिर गुमराह भी करते हो कि तशद्दुद हम कर रहे हैं, दहशतगर्द हम हैं, एजेंट हम हैं। इसलिए कान खोलकर पूरी सिंध सुने कि कौमी तहरीकें दहशतगर्द नहीं होती। हमें अपना वतन सिंधु देश आज़ाद चाहिए, हम उसके लिए सियासी जदोजहद कर रहे हैं। पंजाबी रियासत तशद्दुद कर रही है, वो फाशिज्म कर रही है, और उस फाशिज्म को रोकने के लिए कल अगर हम लोग सियासी जदोजहद के साथ कौमी मज़ाहमत करेंगे तो उसका जिम्मेदार रियासत होगी, कौमी तहरीक नहीं होगी। और ये गिनती करके मुझे बताओ, ये जो कहते हैं कि कौमी तहरीक के ऊपर, ये रियासत के नैरेटिव को अपने दिमागों से निकालो। और ये सादा सा मैंने सवाल पूछा है कि हिस्ट्री का मुताला करो और मुझे मेहरबानी करके ये बताओ कि बंगाल के अंदर तशद्दुद और फाशिज्म फौज ने किया था या बंगाल के मुहब्बे वतन सियासी कुव्वतों ने किया था? अगर इस नतीजे पर तुम ईमानदारी से पहुंच जाओगे तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बलोच कर रहे हैं या पंजाबी फौज दहशतगर्द है। सिंध के अंदर दहशतगर्दी और फाशिज्म पंजाबी फौज और आईएसआई कर रही है या सिंध की कौमी तहरीक कर रही है। इसलिए अपने जहनों को, दिमाग को खोलो, खौफजदा मत हो। मैं सिंध के लोगों को कहता हूं कि खौफजदा, मेहरबानी करके खौफजदा आप मत हो। दूसरी बात कि ये मेरी पॉइंट मुझे आखिर में करनी थी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं आज जिन दोस्तों को, जिन कुव्वतों से मुखातिब हूँ, जिन सियासी पार्टियों और उनके रहनुमाओं से मैं मुखातिब हूँ कि इन हालात में जब हम बदतरीन गुलामी को झेल रहे हैं, जब हम सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं, जब सिंध की डेमोग्राफी पंजाब की और पाकिस्तान की वजह से खतरे की घंटी की हद तक पहुंच चुकी है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं, पंजाब को आबादी के बुनियाद पर दिए जा रहे हैं, हम एक तारीखी कौम और वतन है, हमारी सरहदों के मुहाफिज अभी हम नहीं हैं, पंजाबी कब्जे में हैं हम लोग, वसाइल पंजाब के पास हैं, दरिया पर पंजाब का डाका नहीं डाल रहा है, आज़ादी की हम बात करते हैं। तो मुनज़्ज़म गुलामी को जो हम झेल रहे हैं, उस वक़्त मैं ये आज पूरी कौम को दावत देता हूँ, सियासी लीडरशिप को,
ہر ایک پارٹی کے چیئرمین کو اور اس کی سینٹرل کمیٹی کو، اس کی مرکزی باڈی کو، ان کے باشعور سیاسی کارکنوں کو، باشعور سندھیوں کو، ادیبوں، دانشوروں کو، کہ جب غلامی منظم اور متحد طریقے سے، با ترتیب طریقے سے ہمارے اوپر لاگو ہے، تو پھر آزادی کی تحریک اور جدوجہد منتشر کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک تو ہم منتشر کیوں ہے، دوسرا کہ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کا بنیادی طور پر جو پنجاب نے پابندی ڈالی ہے، سیاسی پارٹیوں کے اوپر سندھ کی پابندی ڈالی ہے، ہمارے سیاسی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کا مطالبہ کریں، جدوجہد کریں، آواز بلند کریں، احتجاج کریں، ہمیں وہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سندھو دیش کی تاریخی جدوجہد کے خلاف اپنا نفسیاتی اور عملی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ آج بھی سندھ کے گھر گھر میں، ہر چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں میں، کراچی سے لے کر کشمور تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، لڑکوں کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ آج بھی ایک ہمارا کارکن جو ہے وہ قومی تحریک کا شہید ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ایشوز کا سبب ہی ریاست ہے۔ جب تک پاکستان رہے گا، نہ سندھ کو پانی ملے گا، نہ سندھ کو وسائل ملیں گے، نہ سندھ میں جو غیر سندھی ہیں ان کو نکالا جائے گا، سندھ کا کوئلہ، تیل، گیس، یہ سارے ذخائر پنجاب لوٹتا رہے گا، کیونکہ اس لوٹ مار کا سبب ہی پاکستان ہے، جس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ لیکن باوجود اس کے کچھ دوست اگر کہتے ہیں کہ ایشوز کو بھی لینا چاہیے، تو میں کہتا ہوں مسائل سے لے کر آزادی تک، ایشوز سے لے کر سندھو دیش کی آزادی تک، آج کی سندھ کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، باشعور سیاسی کارکنوں، ایک مضبوط، متحرک اور زبردست قسم کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور اس اتحاد کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ سندھو دیش کے نام پر ریاست جو ہے وہ پابندی ڈال رہی ہے، ہمارے اوپر تشدد اور فاشزم اس لیے لاگو کیا گیا ہے کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کی بات نہ کریں۔ اس لیے آج میں سندھ کے مادر وطن، سندھ کے ان سارے پولیٹیکل لیڈرشپ سے، دانشوروں سے، اساتذہ سے میں کچھ نام بھی لینا چاہوں گا کہ ساری قوم پرست پارٹیوں کے جتنے بھی سربراہ ہیں، محترم سنان خان قریشی، ڈاکٹر نیاز کالانی، عبدالفتاح چنا، ڈاکٹر صفدر سرکی، ریاض خان چانڈیو، اسلم خیرپوری، عبدالخالق جونے جو، نواز خان زور، زین شاہ، اور سندھ کے جو دانشور ہیں، سینئر دلشاد بھٹو سینئر، اور ادبی سنگت جو سندھی ادبی سنگت ہے، اساتذہ ہیں، جتنے بھی سندھ کے باشعور لوگ ہیں، سندھی اور اردو بولنے والے، ان سب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مل کر سندھو دیش کی آزادی کے لیے ایک پائیدار اتحاد بناتے ہیں۔ اور میں نے 2 نام جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور وہ میں ابھی لینا چاہتا ہوں کہ قائد سندھ، میرے لیے قائد سندھ جناب الطاف حسین اور میں خود شفیع برفت، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم دونوں آپ لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے۔ بار بار الطاف حسین بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں سندھو دیش چاہیے، کوئی لیڈرشپ اور چنگ مرسی نہیں چاہیے۔ اگر یہ سارے جو میں نے نام گنے ہیں، یہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے، اور میں نے نام بھی ایک تجویز کیا ہوا ہے، اس پر بھی آپ غور کریں، اور سندھ کے سیاسی کارکنوں، دانشوروں، ادیبوں، آپ بھی سن لو کہ سندھو دیش یونائٹڈ نیشنل الائنس، سندھو دیش یونائٹڈ نیشنل الائنس کے نام سے جتنی سندھ میں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، دانشور ہیں،
ادیب ہیں، شاعر ہیں، سول سوسائٹی ہے، سیاسی ورکر ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں سندھ کے باشعور اور بہادر بیٹے اور بیٹیاں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آؤ مل کر اس اتحاد کو، سندھ کے اس اتحاد کو جس میں سیاسی جدوجہد کی جائے گی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ الطاف حسین یہ ہے فلاں 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 الزام لگاتے ہیں، الطاف حسین بھائی نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے سندھو دیش کی آزادی کو ممکن بنائیں گے۔ اور میں آخر میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ان کو کوئی لیڈرشپ چاہیے۔ ان کو سندھو دیش کا مقصد جو ہے وہ عظیم ہے، اور جتنے میں نے نام لیے ہیں میں ان سب کو گزارش کرتا ہوں کہ سندھو دیش یونائٹڈ نیشنل الائنس، اس کے ذریعے ہم سندھ کے ہر ضلع میں پولیٹیکل احتجاج کریں، دھرنے لگائیں، جو بھی حکمت عملی آپ لوگ طے کرو گے ہم اس کے پیچھے، آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ ہماری آپ لوگوں کے ساتھ نزدیکی اور دوری کا جو بنیادی اصول اور سبب ہوگا وہ سندھو دیش کی آزادی ہوگی۔ آپ سندھو دیش کی آزادی پر کلیئر ہو جاؤ۔ اگر کلیئر ہو تو ہمدردی صرف نہیں، اور یہ میں اس پر بھی ابھی آتا ہوں کہ شعور، قومی شعور اور قومی ہمدردی جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ قومی شعور یعنی ہم جس سماج میں رہتے ہیں، سندھی سماج کی باشعور جو قوت ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ سماج میں ناانصافیاں ہوتی ہیں، لوگ مذمت کرتے ہیں، لوگ بیان بازی کرتے ہیں، لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگ اپنے طرف سے تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ قومی ہمدردی یا قومی ایک اظہار ہوتا ہے، سادہ اظہار، سطحی اظہار جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کس طرح مختلف واٹس ایپ گروپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح جو ہے وہ فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے سندھ کے خلاف۔ یہ ہے وہ شعور کی سادہ شکل جس میں وہ لوگ، ہمارے نوجوان ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن قومی شعور کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ ہم جس معروضی صورتحال میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، جس مادی اور معروضی صورتحال میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس معروضی اور مادی صورتحال میں ہماری سندھ جس طرح غلام ہے، ہم سیاسی جبر کا جس طرح شکار ہیں، ہم معاشی استحصال کا جس طرح شکار ہیں، اس کے لیے وسیع تر تاریخی قومی آزادی کی بحالی کے لیے جدوجہد کا نام ہی قومی شعور ہے۔ قومی شعور لسانی، نسلی، مذہبی اور طبقہ ان سب سے اعلیٰ ترین صورت میں ہوتا ہے۔ اور آج میں کلیئر کرتا چلوں کہ آج ہم اگر ایمانداری سے یہ تجزیہ کریں کہ الطاف حسین کس طرح جرت کے ساتھ کھڑا ہو کر سندھو دیش کی آزادی کی بات کرتا ہے، قومی شعور اس کو کہتے ہیں۔ اور کتنے ہمارے سندھی بولنے والے ہیں جو بھاگ بھاگ کر ریاست کی جھولی میں اپنے آپ کو پناہ میں ڈالتے ہیں کہ سندھو دیش نہیں چاہیے، پاکستان میں رہیں گے، پنجاب بڑا بھائی ہے، پنجاب یہ ہے وہ ہے۔ تو سندھ کے باشعور لوگوں، آپ سنو کہ سندھو دیش کی آزادی اور اس آزادی کے لیے باشعور گھن طرفی حکمت عملی، وسیع تر حکمت عملی سندھو دیش جے آزادی جے لائے وڈی جدوجہد ہے، کل کے نظر میں رکھی کرے پانچی حکمت عملی ٹھائن شعور ایو آ۔ شعور یہ نہیں ہے کہ ہم نے مذمت کر دی، وہ سب کرتے ہیں۔ شعور یہ ہے کہ ہم ترتیب بنائیں گے، تاریخی قوتوں کو اتحادی بنائیں گے، ان کی ترتیب بنائیں گے، ان کو منظم کریں گے، اور اپنے مقصد سندھو دیش کی آزادی کے لیے ایک وسیع قومی اتحاد بنا کر پنجابی سامراج کے استحصال، ذلت، بربریت اور غلامی کے خلاف جدوجہد کریں گے۔
اور یہ جو کہتے ہیں ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ بابا یہ دہشت گردی ہے، یہ وہ ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بجائے ہمارے اوپر الزام لگانے کے، آپ لوگوں کو میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہم سے پہلے 2 قدم آگے جائیں. پہلے تو سندھو دیش کی نقطہ نظر پر آپ اتفاق کرو، اس کے بعد ہماری جدوجہد اگر آپ کو ایسی ویسی نظر آتی ہے تو آپ خود ریاست سے مطالبہ کرو کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے کیا ریاست سندھ کے اندر ریفرینڈم کرائے گی. اس سے زیادہ پرامن تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اگر ریاست سندھو دیش کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کرانے کا اعلان کرتی ہے تو ہم اس وقت تک اپنی جدوجہد کو روک لیتے ہیں، لیکن ریاست یہ نہیں کرے گی. اسی لیے ریاست نے سیاسی قومی پارٹیوں پر پابندی ڈالی ہوئی ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اتحاد ہے، میں نے اس کے لیے سندھ کے قومی کارکنوں کو میں بتاتا ہوں کہ اس اتحاد کو ہم اپنے اس روح سے، اس کیفیت سے اگر ہم محسوس کریں، اس محسوسات کو آگے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں تو میں صرف یہاں پر 4 نام لینا چاہوں گا کہ سائیں جی ایم سید کے فکر اور ان کے خوابوں کی تعبیر، اس کو نظر میں رکھو. الطاف حسین بھائی نے جو اپنے سیاسی تجربات کے نتائج سندھو دیش کی آزادی کی صورت میں نکالے ہیں، اس کمٹمنٹ اور ایمانداری کو سامنے رکھو. شہید سندھو دیش بشیر خان قریشی، انہوں نے جو محنتیں اور مسلسل جدوجہدیں کی، ان کے پیروں میں جو چھالے پڑ گئے تھے، اس محنت کو، اس جدوجہد اور عزم کو اپنے سامنے رکھو. عبد الواحد آرسی صاحب نے سندھو دیش کی آزادی کے لیے کتنے، کہتے ہیں نا وہ پاپڑ بیلے، کوششیں کی، اور ان کا جو سیاسی محنتیں ہیں ان کو سامنے رکھو. اور سندھو دیش کی آزادی کے لیے جسمم کے شہیدوں کے خون اور قربانی کو، اور ایم کیو ایم کے اردو بولنے والے ان بیٹوں کی قربانی اور شہادتوں کو سامنے رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی معروضی حالتوں میں ہمیں سندھو دیش کی آزادی کے لیے اتحاد کر کے پنجاب کے خلاف سیاسی جدوجہد ہر صورت میں کرنی چاہیے. اس کے لیے میں دوبارہ سے جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو بھی میں نے نام لیے، اگر کوئی نام رہ گئے ہیں تو میں ان کو بھی ان سے معذرت کرتا ہوں کہ آؤ کہ مل کر یہ جو الائنس ہے اس کو موومنٹ میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے، سندھ میں بابا سندھ میں دھاریا जेके बि धारिया आहिनि उन्हनि खे सिंध निकाले ॾिनी वञे. गुम थियल क़ौमी कारकुन जेके आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे. सिंध जा समूरा वसीला मादनी दौलत उहा सिंध जे हवाले कई वञे. सिंधू दरिया ते पाणी जेको आहे, सिंधू दरिया ते 1945 में सिंध ऐं पंजाब जे दरमियान जेको पाणी मुआइदो थियो आहे उन मुआइदे ते अमल कयो वञे. ऐं जेके बि पंजाब ॾाढ मुड़सी ऐं बदमाशी करे डेम ऐं केनाल ठाहिया आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो ख़तमु कयो वञे. इहे समूरा जेके मुतालबा आहिनि असांजा. सिंध में जागीरदारीअ जी लानत उहा ख़तमु कई वञे. सिंध में नस्ल परस्त सोच जेका आहे उनखे ख़तमु कयो वञे. सिंध में मज़हबी इंतिहा पसंदी जेका आहे उनखे ख़तमु कयो वञे. मां सम्झां थो त इहे हिकिड़ा अहिड़ा इस्म आहिनि, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन ॻाल्हियुनि जी ते असांखे जदोजहद शुरू करणु घुरिजे. जे मूं पहिरें बि चयो त इशूज़ खां आज़ादीअ ताईं, मसइलनि खां वठी सिंधू देश ताईं असांखे ईमानदारीअ सां जेकॾहिं असीं सम्झूं था त सिंध खे हिन जबरी पाकिस्तान जी ग़ुलामी ज़िलत मां आज़ादु कराइणो आहे ऐं वक़्त ते कराइणो आहे, त पोइ सिंधू देश यूनाइटेड नेशनल अलायंस जो मां सॾु ॾियां थो. उन समूरी क़यादत खे असीं अपील था कयूं, असीं तव्हांजे पोयां हलण जे लाइ तयारु आहियूं.
असीं तव्हांजे पोयां हलण जे लाइ तयारु हूं, अल्ताफ़ हुसैन भाई हुजे या मां हुजां। पर जेकॾहिं नथा कयो त पोइ मां माज़रत सां मां सिंध जे बाशऊर सिंधियुनि खे पंहिंजी क़ौम ऐं क़ौमी कारकुननि खे पोइ चवंदुसि ॿिए मरहले में त जेकॾहिं क़ौम परस्त पार्टियूं सिंधु देश जे आज़ादीअ जे लाइ हिन संगीन ऐं ख़तरनाक वक़्त में बि जेकॾहिं इतिहाद करे ऐं गॾियल जदोजहद नथियूं कनि त पोइ सिंध जे क़ौमी कारकुननि खे मां चवां थो त पार्टियुनि खे मज़हब न आहिनि जो तब्दील न कजनि। पार्टियूं मज़हब न आहिनि, पार्टियूं सिंधु देश जे मक़सद जे ताबे आहिनि। त पोइ उन सिंधु देश जे आज़ादीअ जे लाइ उन्हनि समूरनि क़ौमी कारकुननि खे मां चवंदुसि त कंहिं बि हिकिड़ी पार्टीअ में हिकिड़ी लीडरशिप जे हेठां अची उनखे मज़बूत करे ऐं सिंधु देश जे आज़ादीअ जे लाइ जदोजहद खे यकीनी बणायो वञे। छाकाणि त साईं चयो आहे त डप ऐं लालच जेको आहे उहो असांजे जदोजहद खे मुॾो करे थो छॾे। इन करे पहिरें मरहले में मां समूरनि पार्टियुनि जे क़यादतुनि मां इहा उमेदु कयां थो, अञा मां ना उमेद न थियो आहे, पर जेकॾहिं को नथो इन ते पेशरफ़्त करे ऐं इन क़िस्म जी शइ नथी थिए त फना थियण खां बहितर आहे त पोइ पार्टियूं असांजे लाइ मुक़दस गाए माताब न आहिनि, न मज़हब आहिनि जो चइजे त हे मुंहिंजो मज़हब सही आहे, मुंहिंजे मज़हब में जेके 72 हुरूं आहिनि ऐं जन्नतूं आहिनि ऐं खीर ऐं जेको आहे माखीअ जूं नदियूं आहिनि, असांजो खीर ऐं माखीअ जूं नदियूं असांजी जन्नत जेका आहे असांजी सिंध वतन आहे। उन जे लाइ पोइ असांजे कारकुननि खे इहो वॾो फ़ैसिलो वठिणो पवंदो त हिकिड़े हंधि हिकिड़ी पार्टीअ में गॾु थी करे सिंधु देश जे आज़ादीअ जे सियासी जदोजहद खे क़ौमी मज़ाहमत खे मुतहद ऐं मुनज़म कनि। उन जे लाइ मूं अॻु में बि गुज़ारिश कई आहे त अल्ताफ़ हुसैन भाई क्लियर हो सिंधु देश जे आज़ादीअ जे लाइ हिते मुसलसिल जदोजहद करे पियो ऐं सिंध जे मौजूदा सिंध जे जदीद सिंध जे क़ौमी तकमील जो जेको क़ौमी शऊर आहे उन जी नुमाइंदगी ऐं तर्जुमानी भाई करे पियो। इन करे हे जेको इतिहाद आहे उन इतिहाद जे लाइ मां वरी बि जेको आहे सो तव्हां दोस्तनि मां तव्हां जेके बि पूरी सिंध आहे उन सॼी सिंध खे मां हिकिड़ो दफ़ो वरी अपील कयां थो त असांखे हिन जबरी इल्हाक़ रियासत पाकिस्तान मां जान छॾाइणी पवंदी, वक़्त ते जान छॾाइणी पवंदी। क़ौमी तहरीकूं दहशतगर्दी न आहिनि कंदियूं, क़ौमी तहरीकूं तशदुद न आहिनि कंदियूं, क़ौमी तहरीकूं सियासी जदोजहद कंदियूं आहिनि। रियासत तशदुद कंदी आहे, फाशिज़म कंदी आहे, उन तशदुद ऐं फाशिज़म खे मुंहुं ॾियण जे लाइ रोकण जे लाइ क़ौमी तहरीकूं क़ौमी मज़ाहमत कंदियूं आहिनि। इन करे मां समूरी क़ौम जे सियासी अॻुवाननि खे जेके मूं नाला खयां ऐं दानिश्वरनि खे उन्हनि समूरनि खे मां अपील थो कयां त अचो इतिहाद कयूं, इतिहाद करे ऐं सिंधु देश जे आज़ादीअ खे जेको आहे यकीनी बनायूं ऐं रियासत सिंधी समाज खे जंहिं तरीक़े सां गैर सियासी पई करे उन जो तोड़ मुंहिंजे नज़र में इहो आहे त सिंधु देश यूनाइटेड नेशनल अलायंस जे सूरत में असां पंहिंजे सियासी जदोजहद खे गॾियल तौर ते जेको आहे सो मुनज़म कयूं। सिंध में तव्हां एहतजाज कंदो, मुज़ाहिरो कंदो, गॾियल जदोजहद कंदो, सभई गॾु हूंदासीं। ॿाहिरि जेके बि दोस्त ॿाहिरि अचणु चाहिनि था जिन बि पार्टियुनि जा आहिनि इतिहाद जे सूरत में या अल्ताफ़ हुसैन भाई आहे उन ते जेकर तव्हां वेसाह कयो था, एतमाद कयो था त असीं ॿाहिरि बि हिकिड़ी टीम ठाहे ऐं सॼी दुनिया सां डिप्लोमेटिक जेको फ्रंट आहे उन ते जेको आहे सो सॼी दुनिया जे अॻियां सिंधु देश जो केस रखंदासीं ऐं हिते ॿाहिरि बि जेके बि माण्हू सिंधु देश जी आज़ादीअ में यकीन रखनि था असां उन्हनि समूरनि सां ॻाल्हाईंदासीं, आलमी इदारनि सां ॻाल्हाईंदासीं, जेके बि जमहूरी मुल्क आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। पर शर्त इहो आहे त अॼु जी मारूज़ी जेका हालतूं आहिनि सिंध जूं, मादी जेके हालतूं आहिनि सिंध जूं, उहे आज़ादीअ जी सिंधु देश जे लाइ जदोजहद जी तक़ाज़ा कनि था। उन्हनि तक़ाज़ाउनि जे लाइ समूरियुनि पार्टियुनि उन्हनि जी सरबराहनि खे गॾियल तौर ते वेही क़ौमी शऊर जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे। जेकर असीं इतिहाद नथा कयूं इन जो मतिलबु आहे त असां क़ौमी शऊर जे उन लेवल खे असां अञा न आहियूं पुॻा। इन हवाले सां मुंहिंजूं चंद गुज़ारिशूं आहिनि। मां वरी बि जेके बि सोशल मीडिया ते नौजवान वेठा आहिनि, फेसबुक हलाइनि था या मुख़्तलिफ़ व्हाट्सअप ग्रुपनि में जेके नौजवान वेठा आहिनि उन्हनि खे बि अपील थो कयां त हाणे सिंधु देश यूनाइटेड नेशनल अलायंस जे ठहण जे लाइ
बाक़ी कमु जेको आहे बाक़ी जेका क़ौमी ऐं तारीख़ी ज़िम्मेवारी आहे उहा तव्हां नौजवाननि जे कुल्हे ते आहे। तव्हां समूरनि जी महिरबानी। जीअं सिंधु देश, जीअं साईं जी एम सैयद, जीअं क़ाइदे सिंध अल्ताफ़ हुसैन। महिरबानी। पंहिंजो सीस नमाया मां वो मिठी माथे लाया मां, मिठी माथे लाया मां। जिया जिया जी चल, जिया जिया जी चल, जिया जिया जी चल जी। अल्लाह जिया जिया जी चल, जिया जिया जी चल, तो लवाया मां मिठी माथे लाया मां, मिठी माथे लाया मां। सिंधु देश जी धरती तो ते सारा सॾ पराडा तुंहिंजा, सारा सॾ पराडा, सारा सॾ पराडा तुंहिंजा, मिठी माथे लाया मां, मिठी माथे लाया मां। गीत बमू वट तुंहिंजा माता, गीत बमू वट तुंहिंजा, गीत बमू वट तुंहिंजा माता, बैतब तुंहिंजा भाया मां, मिठी माथे लाया मां, मिठी माथे लाया मां। काल सनमा मका उठी जा, काल मलीरा मका, अल्लाह काल मलीरा मका उठी जा, नगर नगर फैलाया मां वो मिठी माथे लाया मां, मिठी